बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाज़रीन, आज आपको दो ऐसे पैगंबरों की कहानी सुनाएंगे जो आपस में बाप बेटा थे और जिनको उनकी कौम ने बारी बारी शहीद कर दिया था। बाप से पहले बेटे को ऐसे शहीद किया गया था कि जमीन व आसमान ने उनकी शहादत पर गिरिया किया था और बाप को बुढ़ापे में आरे से काटा गया था। नाजरीन, हम अपनी आज की इस वीडियो में आपको ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि उनका पेशा क्या था, वो कैसे रिज़्क़ कमाते थे, उन्होंने कौन सी ऐसी दुआ की जो बज़ाहिर मुश्किल नजर आती थी लेकिन अल्लाह ताला ने उसे कबूल फरमाया और उनको नेमत से नवाजा। वो अल्लाह के शुक्रगुजार और अल्लाह पर तवक्कल रखने वाले पैगंबर थे। ये भी बताएंगे कि उन्होंने हजरत मरियम की कफालत की जिम्मेदारी भी ली और इसे खूब निभाया। आपको हजरत याहिया के बारे में बताएं जिनकी बशारत फरिश्तों ने उनके वालिद को दी थी। वो नेक नफ्स और खुदा से बेहद डरने वाले पैगंबर थे जो अल्लाह की याद और खौफ में बेहद आंसू बहाया करते थे और जिनको हक की बात कहने पर बहुत बड़ी सजा दी गई थी। बाप बेटे की कहानी निहायत ईमान अफरोज है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि तकवा अंबिया इकराम की सिफ्त है और सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाला अमल है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए महबूस फरमाया। कुरान करीम और सीरत व तारीख की कुतब में आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के बारे में बहुत ज्यादा तफसील मौजूद नहीं। ताहम कुरान करीम की 4 सूरतों में सूरह आले इमरान की आयत 37 ता 41, सूरह इनाम की आयत 85, सूरह मरियम की आयत 2 से 11 और सूरह अंबिया की आयत 89 से 90 तक और कुछ अहादीस मुबारका में आपका जिक्र मिलता है जिससे आपके बारे में कुछ आगाही हासिल होती है। नीज बाइबल में एक बाब सहीफा ज़िक्रिया के नाम से है, लेकिन ये वो ज़िक्रिया नहीं है जिनका जिक्र कुरान करीम में है। तौरात वाले ज़िक्रिया की वलादत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 500 साल कबल बयान की गई है, जबकि कुरान करीम में जिन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत मरियम के मुरब्बी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हैं। फतहुल बारी जिल्द नंबर 6। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की अहलिया और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा आपस में बहनें थीं। यूं हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के खालू थे। आप अलैहिस्सलाम नबी होने के अलावा बैतुल मुक़द्दस के इमाम खादम और एक रूहानी शख्सियत थे। लूका की इंजील में इस मनसब को काहिन कहा गया है। दरअसल बनी इसराइल में काहिन एक मजहबी ओहदा था जिसके जिम्मे हैकले सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस की मजहबी रसूमात को अंजाम देना था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर किए हैं। हजरत अब्दुल कासिम इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब में फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का इसमें गरामी बरकिया था। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी दीगर अंबिया कराम की तरह अपने हाथ से काम किया करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका से होती है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ज़िक्रिया बढ़ाई थे। बारिवायत मसनद अहमद। दुनिया में जितने भी अंबिया कराम माबूस फरमाए गए हैं उन्होंने माश के लिए किसी न किसी पेशे को जरूर अपनाया और अपनी रोजी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपने मुआश का बोझ किसी दूसरे पर ना डालते। किसी से दीन हक के काम की उजरत तलब नहीं करते थे, बल्कि ये ऐलान फरमाते, और मैं तुम में से इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ही है। अल कुरान। मुफस्सिरीन तहरीर फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज थे। उन्होंने काश्तकारी की और सबसे पहले आटा पीसकर रोटी बनाई।
نیز سطر پوشی کے لیے جانوروں کی کھال کا لباس تیار کیا۔ یہ سب کام جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سکھائے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیرات کا کام کیا، شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی۔ بابل اور سوس آپ علیہ السلام نے ہی آباد کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، آپ نے کشتیاں بنائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام اونٹ، بھیڑ، بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، آپ کے نکاح کے مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا تھا، آپ لوہے سے زرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے، آپ کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا، لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکھے اور زنبیلیں بناتے۔ امام الانبیاء سید المرسلین حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مزاربت کی بنیاد پر تجارت کی اور حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شراکت داری میں بھی کاروبار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن صائب فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو میرے بہت اچھے شریک تجارت تھے، کسی بات کو ٹالتے اور نہ کسی بات پر جھگڑا کرتے۔ ناظرین، بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ حنا بنت فاقوز بن قبیل نہایت نیک اور پارسا انسان تھے۔ دونوں اپنی زندگی اللہ کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، تاہم طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اولاد سے محروم تھے، جس کے لیے دونوں اللہ کے حضور دستے دعا بلند رکھتے۔ دعا قبول ہوئی اور انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا گیا۔ انبیاء سابقین کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا اور پھر اس بچے سے دنیاوی کام نہ لیا جاتا۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں تیری عبادت اور خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانتی ہوں، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 35۔ لیکن جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ ان کی اس گفتگو میں حسرت اور عذر کا اظہار تھا۔ حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی، اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے۔ شوہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سورہ آل عمران آیت 36۔ مسلم بخاری میں ثابت حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھیں جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی یہ خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا کہنا تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں تھیں، نیز خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا زیادہ حق ہے،
تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرہ اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم کا سرپرست بنا دیا۔ آپ نے بڑے شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم کو اپنے گھر میں ہی رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے قفل لگا دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ واپس آتے تو دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن تعجب حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ بہوالا سورہ آل عمران۔ یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم کی کرامت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عیشا بانجھ تھیں، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد نہ ہونے کے امکانات تھے، لیکن جب زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کے پاس خوبصورت مگر بے موسمی حالت کے پھل دیکھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اولاد دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر دعا آ گئی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالحہ عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 38۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ ناظرین، قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپ کے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا نام بھی کسی کو نہیں دیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی تو بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی زور کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ بہوالا سورہ مریم۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ اس حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعف اور اپنی بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستجب ہے۔ معرف القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی معبوس فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں بھی نازل فرماتا رہا، لیکن وہ ناشکری قوم ہیں جو بار بار نافرمانیاں کرتی رہیں اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء اکرام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہیں، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کا قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔
بحوالہ سورہ آل عمران۔ روح المعانی میں باروایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ بیان القرآن۔ بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت آپ دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت زکریا کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ ناظرین، ایک بوڑھے اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کو کس بے دردی اور صفاقی سے ان کی قوم نے شہید کر ڈالا، اور اللہ کے شکر گزار بندے حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کے پاس لوٹ گئے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ مورخین کے مطابق آپ کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامعہ زکریا میں ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ اب آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یحییٰ کے معنی ہے زندہ ہوتا ہے یا زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یحییٰ رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا، یا وہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں قتل کیے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ یحییٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام یعنی جو خود اللہ کے ایک نبی تھے کے بیٹے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مابعوث ہوئے، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تو دوسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن عزیز میں انہی صورتوں میں آیا ہے جن میں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی آل عمران، انعام، مریم۔ انبیاء زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے، اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل ان کے خاندان میں کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے زکریا، ہم بے شک تم کو بشارت دیتے ہیں ایک فرزند کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا کہ اس سے قبل ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا رحم مادر میں استقرار ایک ہی زمانہ میں ہوا، اور سالبی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ قبل ہوا۔ اور لوقا کی انجیل میں ہے کہ جب زکریا علیہ السلام کی بیوی الیشبہ کو حاملہ ہوئے 6 ماہ گزر گئے، تب جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام پر ظاہر ہوئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کو بشارت دی، اور دیکھ تیری رشتہ دار یشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے۔ ناظرین، ان روایات کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کے لیے جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ وہ ذریت طیبہ ہو، چنانچہ قرآن عزیز نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نیکوں کے سردار اور زہد و عبادت میں بے مثل تھے۔ نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا، اور اپنے والد ماجد کی طرح وہ بھی خدا کے برگزیدہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے اور ان کی آمد سے قبل رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس زکریا جس وقت حجرہ میں نماز ادا کر رہا تھا تو فرشتے نے اس کو پکارا، اے زکریا، اللہ تجھ کو ایک فرزند یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، اور وہ اللہ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ اور گناہوں سے بے لوث ہوگا، اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوگا۔ کتب سیر میں اس مقام پر سید کے مختلف معنی منقول ہیں۔
مثلاً حلیم، عالم، فقیہ، دین و دنیا کا سردار، شریف و پرہیزگار، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ بندے کے ہیں۔ ایک دوسرے فرمان کے مطابق اے یحییٰ، خدا کا حکم ہوا کیونکہ وہ خوشخبری کے مطابق پیدا ہوا اور بڑھا۔ کتاب الہی یعنی توریت کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جا، چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے علم و فضیلت بخش دی، نیز اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاکی عطا فرمائی۔ وہ پرہیزگار اور ماں باپ کا خدمت گزار تھا، سخت گیر اور نافرمان نہ تھا۔ اس پر سلام ہو یعنی سلامتی ہو، جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا اور جس دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ ولادت باسعادت کی بشارت کے بعد قرآن مجید نے یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کے ان واقعات کو نظر انداز کر کے جو اس کے مقصد سے غیر متعلق تھے یہ ذکر کیا کہ خدا نے یحییٰ کو حکم دیا کہ وہ اس کے قانون یعنی تورات پر مضبوطی سے عمل کریں اور اسی کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیں، اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے اور رسول نہ تھے اور تورات ہی کی شریعت کے پابند تھے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے عام بچوں کی زندگی سے جدا ان کو بچپن میں ہی علم و فضیلت بخش دیے تھے تاکہ وہ جلد ہی نبوت کے منصب پر فائز ہو سکیں۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں مرکوز ہے کہ بچپن میں جب بچے ان کو کھیلنے پر اصرار کرتے تو وہ یہ جواب دیتے، خدا نے مجھ کو لہو و لب کے لیے پیدا نہیں کیا، اور یہ بھی مذکور ہے کہ وہ 30 سال سے قبل ہی نبی بنا دیے گئے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر نیکوکاروں کے طور پر کیا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کا معاملہ یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، خدایا اب یہ میں دوبارہ مجھے اس دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ، اور ویسے تو ہی ہم سب کا بہترین وارث ہے۔ تو دیکھو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے ایک فرزند یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم تھے، ہمارے فضل سے امید لگائے ہوئے، ہمارے جلال سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے اور ہمارے آگے عجز و نیاز کے ساتھ جھکتے تھے۔ مسند احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کی خصوصیت کے ساتھ حکم دیا کہ وہ خود بھی ان پر عامل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی اس کی تلقین فرمائیں، مگر یحییٰ علیہ السلام کو ان امور 5 کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دوں جس کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی میں اگر تم کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں دھنسا نہ دیا جاؤں، اس لیے میں ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور جب مسجد بھر گئی تو واعظ بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی اس عمل کی تلقین کروں، اور وہ 5 احکام یہ ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپے سے خریدا، مگر غلام نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ اپنے مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ تو بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایسا غلام ہو؟ لہٰذا سمجھ لو کہ جب خدا ہی نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو رزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اس کی پرستش کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوگے خدا تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا اور رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی اپنی خوشبو سے مست کرتا رہے گا، اور روزہ دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو جو خالی معدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے
جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے چلے ہوں، اور اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں، اور اس بات میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سے دھن دولت قربان کر دے؟ اور پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کا تعقب کر رہا ہو، اور بھاگ کر وہ کسی مضبوط قلعہ میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا، محکم قلعہ میں محفوظ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، میں بھی تم کو ایسی 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا اللہ نے مجھ کو حکم کیا ہے، یعنی سمیع اور طاقت، ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ۔ پس جو شخص جماعت میں سے ایک بالشت باہر نکل گیا، اس نے بلا شبہ اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا، مگر یہ کہ جماعت کا لزوم اختیار کرے۔ اور جس شخص نے جاہلیت کی دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تو اس نے جہنم کا ٹھکانہ بنایا۔ حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ شخص نماز اور روزہ کا پابند ہی ہو تب بھی جہنم کا سزاوار ہے؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ نماز اور روزہ کا پابند بھی ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تب بھی سزاوار جہنم ہے۔ علماء سیر نے اسرائیلیات سے نقل کیا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا۔ وہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتے اور ٹڈیاں ان کی خوراک تھیں، اور وہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ تب انہوں نے دریائے یردن کے نواح میں دین الہی کی منادی شروع کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دینے لگے۔ لوقا کے انجیل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یحییٰ پر اترا اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی منادی کرنے لگا۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم، رفیق القلب، پاک باز، عابد، متقی، قناعت سے سرشار، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کر دے، غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہو۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ حصہ وہیں گزرا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے۔ پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ زندگی بھر شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن کیا کرتے۔ درہم دینار تھے، نہ کوئی غلام یا باندی، کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگل میں ہی وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں صرف اسرا کی حدیث کے اس ٹکڑے کو بیان کیا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرے آسمان پر ان کے ساتھ ملاقات کرنا مذکور ہے۔ روایت میں ہے، پس جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ موجود ہیں اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو ان دونوں نے سلام کا جواب دیا، اور پھر دونوں نے کہا، آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک پیغمبر۔ زکریا علیہ السلام کے واقعات میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں۔ اس لیے حدیث معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یحییٰ اور عیسیٰ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں مجاز متعارف کے اصول پر ہے، یعنی رشتوں میں اس قسم کا مجاز مشہور اور رائج ہے کہ والدہ کی خالہ کو اولاد بھی خالہ کہا کرتی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے جب خدا کے دین کی منادی شروع کر دی اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک اور خدا کا پیغمبر آنے والا ہے، تو یہود کو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی، اور ان کی برگزیدگی اور مقبولیت
اور منادی کو برداشت نہ کر سکے اور ایک دن ان کے پاس جمع ہو کر آئے اور دریافت کیا، کیا تو مسیح ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تب انہوں نے کہا، کیا وہ نبی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ کیا تو ایلیا نبی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تب ان سب نے کہا، پھر تو کون ہے جو اس طرح منادی کرتا ہے اور ہم کو دعوت دیتا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے۔ یہ سن کر یہودی بھڑک اٹھے اور آخر کار ان کو شہید کر ڈالا۔ ناظرین، حضرت یحییٰ کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو کہ یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوقا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی کی بیوی کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور نیک اور پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے۔ لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ کی جان کے درپے ہو گئی۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محفل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کر کے ہی جان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں بیٹھی تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہو گیا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے کہ یہ یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ روایات کے مطابق آسمان و زمین نے امام حسین علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں پر گریہ کیا ہے۔ امام حسین کربلا کے راستے میں حضرت یحییٰ اور ان کی شہادت کو یاد کرتے تھے۔ البتہ بعض جگہ پر آسمان و زمین کی گریہ کرنے کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں شخصیات کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔